अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक बिल्कुल नए शुरू हुए ड्रामे को जिसका नाम है मैं। इसका एक ही एपिसोड आया है। ये ड्रामा जो है इसमें वहाज अली और आयज़ा ख़ान लीड कर रहे हैं। वहाज अली का एज़ यू ऑल नो आजकल सितारा काफ़ी आबोताब से चमक रहा है और तेरे बिन के बाद ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं कि वेदर वहाज अली सस्टेन कर पाएंगे तेरे बिन की कामयाबी को कि नहीं। और इस ड्रामे को लिखा है जंजीबील आसिम ने और इसको डायरेक्ट किया है बदर महमूद साहब ने। ARY पे ये ड्रामा आता है। एज ए सेट काफ़ी लेविश स्केल के ऊपर शूट किया गया है, काफ़ी बड़े बड़े सेट्स लगाए गए हैं और उमरा की ज़िंदगी को दिखाया गया है। कहा गया है कि जी ये एक रोमांटिक थ्रिलर है। आई डोंट नो अबाउट दैट। अब वो तो जब ड्रामा आगे चलेगा तो पता चलेगा कि रोमांटिक थ्रिलर है कि नहीं है। पहला एपिसोड मैंने देखा और जो इसका पहला सीन है बड़ा इंटरेस्टिंग कि एक बोट के ऊपर जो अपेरेंटली एक क्रूज़ बोट दिखाई गई है उस पे वहाज अली एक मोनोलॉग कर रहे हैं जिसमें खुदी और अना का फ़र्क बताया गया है कि खुदी क्या होती है और अना क्या होती है। और उस पे इनको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो खुदी होती है वो बेसिकली अना जो होती है वो इंसान को ख़त्म कर देती है और खुदी जो होती है उसमें इंसान में एक आजिज़ी और इनकसारी होती है। लेकिन जब अना आ जाती है बीच में तो अना जो होती है वो इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। उसका मोनोलॉग काफ़ी लंबा था, अगर कहें तो पढ़ के भी सुना सकती हूँ, मसला नहीं है। लेकिन आई थिंक इसका जो गेस्ट था जो उसकी समरी थी वो बेसिकली ये थी। अच्छा जी, उसके बाद दिखाया जाता है, अब ये समझ मुझे नहीं आई कि वो बोट में का ये जो मोनोलॉग था इसका मकसद पूरी ड्रामे को समराइज़ करना था कि नहीं था। बहुत सारे सवालात इस पहले एपिसोड के बाद मेरे दिमाग में आए जिन्होंने मुझे कम्प्लीटली कंफ्यूज करके रख दिया। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका आयज़ा ख़ान का जो नाम है कैरेक्टर का नाम है वो है मुबशरा और जो वहाज अली हैं उनका जो कैरेक्टर है उसका नाम है जैद। फिर उसके बाद आगा साहब हैं जो कि मोहिब का रोल कर रहे हैं जो कि आयज़ा ख़ान के शौहर हैं। और फिर आयरा हैं जो कि एक मिडिल क्लास की लड़की हैं जो कि वहाज अली की लव इंटरेस्ट का रोल कर रही हैं। तो जब स्टार्ट होता है ड्रामा तो समझ ये नहीं आ रही कि अपेरेंटली वहाज अली जो है वो दुबई से आए हैं। दुबई आते जाते रहते हैं, तो अब पता नहीं ये बोट से दुबई में आ रहे थे क्योंकि उनके अब्बा ने तो ये कहा कि वो फ़्लाइट से दुबई से आ रहे हैं। तो अब ये बोट से आ रहे थे दुबई से या फ़्लाइट से आ रहे थे, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे रह गई। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है, मेरा मेन प्रॉब्लम इस ड्रामे से क्या था वो है, क्या था नहीं बल्कि है, वो है मुबशरा का कैरेक्टर। जो मुबशरा का उन्होंने कैरेक्टर लिखा है आई थिंक वो मेनली ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत एक हेड स्ट्रॉन्ग, एक जो है बहुत ज़िद्दी, बहुत ईगो वाली, अपने आगे किसी को कुछ ना समझने वाली, जो है हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने वाली, कुछ इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मेरा इशू ये है कि एक बहुत थिन लाइन होती है एक नॉर्मल बदतमीज़ी और ईगो वाला कैरेक्टर दिखाने में और एक एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ के पर्सनालिटी को दिखाने में। मुबशरा का जो रोल है उसने क्रॉस ओवर कर लिया है। शी इज़ नॉट अ नॉर्मल बदतमीज़ पर्सन। उसका जो कैरेक्टर है वो बन गया है एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल कंडीशन है, एक जहनी मर्ज है। आप मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक जहनी मरीज को दिखा रहे हैं और फिर हम उसमें ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस मर्ज के अंदर, उस मरीज के अंदर बहुत ज़्यादा मैं है और बहुत ज़्यादा अना है। वो एक मरीज़ है तो उसको हमें एक फिर
اگر آپ نے ایک بدتمیز کیریکٹر دکھانا تھا تو اس کو اتنا اوور بورڈ نہ کرتے، اس کے اندر اتنی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی کمپلیٹ بکش پکچر کو نہ دکھا رہے ہوتے جس طرح کہ انہوں نے دکھایا ہے۔ جب آپ وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر آپ نے اس کے ہاتھوں سے وہ اختیار لے لیا، اس کو آپ نے ایک مریض بنا دیا، اور وہ مریض کچھ بھی کرے وہ پھر اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو وہاج علی کا کیریکٹر ہے وہ بہت امیر کیریکٹر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو ابھی فی الحال کلیئر نہیں ہو رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ ان کا لو انٹرسٹ ایک بہت عام سی لڑکی، بہت آرڈنری مڈل کلاس کی جو جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے، آئرہ اس کا نام ہے، اپنے بہن ایک اس کا صرف ایک بھائی ہے، اس کی اکلوتی بہن ہے، اور جو ہے وہ اپنے بھائی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے۔ تو مجھے کوئی اس کے اندر ایکویشن سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کس طرح سے یہ ان کی ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیچ میں وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ ان کے آئرہ کے رشتے آ رہے ہیں یا کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ فوراً کال کرتی ہیں زید کو، تو زید کہتا ہے تم خود ہی ڈیل کر لو۔ لائک آئی مین واٹ از دس، لائک یہ کس قسم کی ریلیشن شپ ہے کہ جی خود ہی ڈیل کر لو، مجھے کیا ہے، مطلب کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم دیکھ لینا، خود ہی کر لینا، اب تم مجھے لاسٹ منٹ پہ کال کر رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ بہت ہی ویئرڈ قسم کی ریلیشن شپس انہوں نے اس ڈرامے کے اندر دکھائی ہوئی ہیں، جس کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد موہب اور مبشرہ، پہلے 2 سین کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آخری سین میں کیا ہونے والا ہے۔ I'm not giving any spoilers، لیکن کوئی بڑی فرضی انہوں نے نہیں کر دی، آخری سین کا سب کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو کوئی ایسا تھرلر، کوئی ایسی کوئی سینسیشنل چیز انہوں نے نہیں دکھا دی جس کی وجہ سے کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے۔ اور بھائی پراٹھا اور انڈا کون کھاتا ہے کمرے میں، بات تو صحیح ہے، لیکن وہ پراٹھا بھی تو دیکھو یار، مطلب وہ کس قسم کا پراٹھا ہے، مطلب اس طرح کا پراٹھا بیچارہ وہ معصوم اگر کھا رہا ہے، 100 سلام ہے اس آدمی کی عظمت کو اور اس آدمی کے صبر کو۔ واقعی میں پھر وہ مبشرہ کو صحیح برداشت کیا اس نے 2 سال۔ تو اینی وے اوور آل آئی تھنک کہ اسکرپٹ میں بہت پرابلمس ہیں، بہت زیادہ پرابلمس ہیں۔ دوسرا مجھے جو مسئلہ لگ رہا ہے وہ ایکٹنگ وائز، آئی تھنک اگر عائزہ خان اس رول کو سمجھ پائی ہیں تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس طرح کا اگر وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دکھا رہی ہیں، اس کے چہرے پہ جو رونت ہونی چاہیے، اس کے چہرے پہ جو ایک کمپلیکسز ہونے چاہیے، وہ ڈپکٹ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ان کا ایکسپریشن بہت فلیٹ ہے، جو مجھے بالکل بھی نہیں سوٹ کر رہا، اس کیریکٹر کے ساتھ نہیں جا رہا، جو سینز وہ دکھا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہا۔ دوسری بات، وہاج علی اور عائزہ خان بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا ہے۔ آئی مین جس فریم میں وہ لوگ ساتھ آئے ہیں وہ بالکل سوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ عائزہ خان کا جو کیریکٹر انہوں نے دکھایا ہے وہ اینڈ میں، وہ جو ان کا اینیورسری کا سین تھا اس کے اندر جو ان کی ڈریسنگ انہوں نے کروائی ہے، جس طرح کا میک اپ اس کا دکھایا ہے، جس طرح کا ہیئر اسٹائل انہوں نے بنایا، کرنجی، آنیسٹلی کرنجی، مطلب جس طرح کے کیریکٹر وہ شروع سے لے کے ڈپکٹ کرتے آئیں گے وہ اتنی اسپیسیفک ہے ہر چیز کے معاملے میں۔ یار پلیز ہیو سم کلاس، تھوڑا سا کچھ ایلیگنس ہوتی ہے۔ آپ بہت ہی کوئی مہنگی ساڑی پہنا دیتے، ڈائمنڈس پہنا دیتے، بالوں کا جوڑا بنا دیتے، لائک ایک ایلیگنس دکھانی ہے نا، وہ کیا بنا کے اس کو پیش کیا ہے، لائک مطلب سمجھ مجھے نہیں آ رہی۔ اوور آل آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ بہت ساری چیزوں نے مجھے بڑا کنفیوز کیا اس ڈرامے کے اندر، اور ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈ کے بعد سے چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں۔ اس کے آئرہ کے بھائی بھی مسنگ ہو گئے ہیں پہلی ایپیسوڈ میں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی گیس کرنے والی کوئی بات ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، چیزیں کلیئر ہیں۔ ایک کو ڈیورس ہو گئی ہے، دوسرے کا بھی بریک اپ ہونے والا ہے، بٹ آگے اسٹوری کیسے چلے گی ویل سی۔ آئی تھنک وی کین جسٹ گیس، مگر دیکھیں گے کہ کیسے آگے چلتی ہے اسٹوری۔ لیکن جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس نے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں چھوڑے، بہت کنفیوژن میرے ذہن میں چھوڑی، اور میرا سب سے بڑا اس پہ اعتراض یہی ہے کہ خدا را جب آپ ایک نارمل انسان میں اور ایک مریض میں، ایک مینٹل ایشو کے مسئلے میں تھوڑا سا آپ فرق آپ کو ہونا چاہیے۔ جب آپ ایک کیریکٹر لکھ رہے ہیں اور اتنی بڑی ایک رائٹر ایک کیریکٹر لکھ رہی ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا باؤنڈریز ہیں۔ اگر آپ ایک نارمل میں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں یا آپ ایک ذہنی مریض میں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو یہ والا فرق
دکھانا اور اس والے فرق کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر دکھا رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کا بیک گراؤنڈ بھی دکھانا چاہیے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے آگے چل کے ایپیسوڈز میں کہ کیا وجہ تھی کہ مبشرہ ایسی ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے ساتھ بچپن میں ایسے اس کے پیرنٹس نے یا اس کے بچپن میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا وے شی از. ہوپ فلی آئی ایم کیپنگ مائی فنگرس کراس. میں نے ابھی تک اس کو کمپلیٹلی وہ نہیں کیا. اینڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ ڈرامہ لے کے چل رہے ہیں، مگر میں ہوپ کر رہی ہوں، آئی ایم ہوپنگ کہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں گے کہ مبشرہ کیسے بنی ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو یہ لوگ آگے چل کے ایڈریس کریں. اور دوسرا اس بات کو بھی ایڈریس کریں کہ یہ ایک نارمل کیریکٹر نہیں دکھا رہے ہیں، یہ ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کیریکٹر کو دکھا رہے ہیں. چلیں جی، میرا خیال ہے میں نے اپنے اعتراضات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے. آپ کا اس سے کتنا متفق آپ ہیں اور نہیں ہیں یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ڈرامہ اوور آل کنفیوژن سے بھرا ہوا ہے میرے لیے فی الحال، بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فل. میں دیکھوں گی، بالکل دیکھوں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ دیکھوں گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کو لے کے اور جو اس طرح کے کنفیوژنس ہیں ان کو ایک دوسرے کی کنفیوژنس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، اللہ حافظ. چلیں جی، میرا خیال ہے میں نے اپنے اعتراضات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے. آپ کا اس سے کتنا متفق آپ ہیں اور نہیں ہیں یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ڈرامہ اوور آل کنفیوژن سے بھرا ہوا ہے میرے لیے فی الحال، بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فل. میں دیکھوں گی، بالکل دیکھوں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ دیکھوں گی، اور کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کو لے کے اور جو اس طرح کے کنفیوژنس ہیں ان کو ایک دوسرے کی کنفیوژنس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. جب تک کہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، اللہ حافظ.